बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है इतवार का। कल 26 मई से अदालती हफ्ते का जो आगाज़ हो रहा है, इस अदालती हफ्ते में क्या होना था, क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए जो मैं समझता हूँ कि ये अदालती महाज से एक बुरी खबर है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त दो केसेस में, मेन उनकी गिरफ्तारी दो केसेस में है। एक अलकादरी केस में है और दूसरी है 9 मई के कुछ केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। अब अलकादरी केस जनवरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो उसकी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। अलीमा खान एक्टिव हुई, डॉक्टर उज़्मा खान एक्टिव हुई, नौरीन नियाज़ी साहिबा जो इमरान खान की तीनों बहनें हैं वो एक्टिव हुई। पार्टी को उन्होंने साथ दिया, दबाव बढ़ाया और दबाव बढ़ाया तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि 15 मई को उस केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पहली वो समाअत थी, पहले एतराज़ात और ये चीज़ें चलती रहीं और पहली समाअत में ही नोटिस, ये रूटीन है कि नोटिस होते हैं और नोटिस हो गए। कमर अदालत में ये बात हुई कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कहा कि आप ये केस जो है वो नेक्स्ट वीक में बुध के दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, क्योंकि हुआ ये कि जिस दिन 15 मई को समाअत थी तो ऐसी कोऑर्डिनेशन थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का केस लगा दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट में भी लगा दिया गया। अब सलमान सफदर साहब जो हैं वो लीड काउंसिल हैं, जो प्रोफेशनली बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं। तो सलमान सफदर साहब 9 मई के केसों में लाहौर में पेश हुए, इधर जो है वो लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और दीगर वकला पेश हुए, सलमान राजा साहब वगैरह, क्योंकि वजह यह कि यहाँ तो नोटिस होने थे, बहस तो होनी नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ से नोटिस हो गए। अब बात हुई कि जी बुध के दिन आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। वहाँ पर इंदिया यही दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने कि जी बिल्कुल ये अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा और यही होता है। अब हुआ ये कि बुध वाले दिन तक समाअत के लिए की कॉज लिस्ट ना आई। अच्छा, उसकी समझ जो जहाँ तक मुझे आती है, क्योंकि पहले ही तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ जिसमें तय हुआ था कि तमाम अरकान असम्बली, MNAs, MPs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और पूरी तरह से इस पर फोकस रखेंगे। और इमरान खान साहब को भी बताया गया कि अब पार्टी जो है वो आपके केसेस में पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद होगी, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, ताकि जो है वो अदालत अगर नाइंसाफ़ी करती है तो सारे अरकान असम्बली के सामने करे, ताकि हर एक उनमें से लाखों वोट लेकर आया हुआ है और वो अपने हल्के के अवाम को जाके बता सके कि मेरे सामने ये नाइंसाफ़ी हुई है और वो बाहर निकल के हाईलाइट करे। क्योंकि होता यह है कि जब भी बाहर निकल के जो भी MNA MP बात करता है तो उसके हल्के के लोग वो जो क्लिप्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं। वो MNA MP अपने टिकट होल्डर अपने सोशल मीडिया पे लगाता है और इस तरह से बात बहुत दूर तक पहुँचती है। तो बुध को खैर समाअत तो ना हुई, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और सेंटर्स पहुँचे हुए थे। तो बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और तीसरे पता नहीं कौन से वकील साहब थे, ये अंदर जाते हैं और कायम काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात करते हैं और वो इन्हें ये यकीन दहानी कराते हैं कि नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू हो रहा है 26 मई से, इसमें इमरान खान साहब का ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन आज यानी कल जो गुजरा हुआ दिन है हफ्ते का, कॉज लिस्ट आई है, लेकिन उस कॉज लिस्ट में इमरान खान साहब का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अच्छा, आज भी कॉज लिस्ट आ सकती है, लेकिन कल उस कॉज लिस्ट में ना केस, ये एक पेशरफ्त इसलिए है और इमरान खान के लिए इसलिए बुरी खबर है कि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के इन केसेस को जो है वो मुलतवी किया जाए, लंबी लंबी तारीखें डाली जाएँ ताकि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल ना हो और वह तवील अरसे तक जेल में रहें। आगे फिर कहा जाएगा कि कोई एक जज छुट्टियों पे चला जाएगा कि जी अब तो अदालती छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो अब तो हम सुन नहीं सकते, तो 2-3 महीने इसी मामले में गुजार दिए जाएंगे। देखें, तहरीक इंसाफ, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनड्यू फेवर कोई तहरीक इंसाफ ले रही है, ये इमरान खान साहब का राइट है कि उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त फौरी तौर पे सुनी जाए। एक समाअत के ऊपर ये इसका फैसला हो सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ अदालतों पर, अदालतों की सूरत हाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है 26 आईनी तरमीम के बाद जो है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि 350 MNAs, MPs और सेनेटर्स और 200-250 टिकट होल्डर्स जो हैं वो समाअत के ऊपर मौजूद हों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हों और फिर भी जज जो है वो बड़े आसानी से नाइंसाफ़ी करें। ये इतना आसान नहीं है। जितने अरकान असम्बली और ये सारे ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे उतना जज साहब के लिए और जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जो मर्ज़ी करना उन्होंने वही है जो उन्होंने करना है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 500 अवामी नुमाइंदे सामने बैठे हैं और जो जिनको हम टिकट होल्डर कह रहे हैं वो भी फॉर्म 45 के MNAs हैं। मसलन आप देखेंगे जो लास्ट हेयरिंग थी बुध वाली, उसमें जैसे लतासब सती साहब मौजूद थे जो मरी से फॉर्म 45 के MNA हैं। ये अलग बात है कि फॉर्म 47 पे उनको हरा दिया गया। इसी तरह से और बहुत से MNAs, MPs, कराची से मैं देख रहा था कि एक MP है फॉर्म 45 के जो तारिक हुसैन है, वो भी आए हुए थे, कराची से आए हुए थे। तो कराची से भी MPs आए हुए थे। तो इसलिए
اس سماعت کا مقرر اگر ہو جاتی تو کلیئرٹی آ جاتی اور اس سماعت پہ بہرحال ایم این ایز ایم پی ایز نے آنا ہی آنا ہے، یہ طے ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب اور تمام کے پی کے کی کابینہ جو ہے وہ بھی موجود ہو، اور اسی طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ اب سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، جو کاز لسٹ آئی ہے اس میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا عمران خان کا یہ کیس، لیکن اس کے اوپر 98% میں کہہ رہا ہوں، بلکہ 99%، 1% کا مارجن بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کیونکہ پوری طرح سے اس کو دیکھ نہیں سکا، 99% تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کے ٹویٹر اکاؤنٹ اس پہ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی اس پہ۔ تو خالد یوسف چودھری نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ فائنل کاز لسٹ آ گئی ہے اگلے ہفتے کی اور اس میں یہ کیس نہیں لگا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام وکلاء، تمام ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز ٹکٹ ہولڈرز پارٹی لیڈرز وہ پوری طرح سے ایک پوری ہائپ کریٹ کر دیتے کہ ان کے ویڈیو پیغامات آنے لگ جاتے، وہ بتاتے کہ ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی لیکن پوری نہیں کی چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دباؤ پڑتا، اور دباؤ پڑتا تو آج جو ہے وہ کاز لسٹ سپلیمنٹری کاز لسٹ آ جاتی اور کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا۔ لیکن مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یا تو کمیونیکیشن گیپ ہے کہ ان کے جو مین لوگ ہیں وہ ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی گائیڈ ہی نہیں کر رہا۔ لیکن جو بھی ہے، چاہے مرکزی لیڈرشپ گائیڈ نہیں کر رہی یا خود کچھ نہیں کر رہے، لیکن رزلٹ یہ ہے کہ 99% تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز ٹکٹ ہولڈرز اس معاملے میں خاموش ہیں۔ 2-4-5 دن گزر جائیں گے، پھر عدالتی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، بات ختم ہو جائے گی، پڑا رہے عمران خان جیل میں۔ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ جو ووٹ پڑا ہے نا، وہی عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اگر فرنٹ فٹ پہ جائیں گے تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ بھائی اگر عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے تو، اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جیسے سربراہ ڈوگر صاحب کا نام لے کے تنقید کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے، توہین عدالت نہ لگ جائے ہمارے اوپر، ہم ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں۔ بھائی کچھ بھی کہیں آپ، طلال چودھری ہوا تھا نا ڈسکوالیفائی، نہال ہاشمی ہوا تھا نا ڈسکوالیفائی، دانیال عزیز صاحب ہوئے تھے نا ڈسکوالیفائی، تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے وفاداری کی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تو کھڑے رہے۔ آپ ان میں سے 70-80% جو ہیں وہ کونسلر نہیں بن سکتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ عمران خان ان کو دیا، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر، اور یہ ایم این ایز ایم پی ایز بن گئے ہیں، یہ سینیٹرز بن گئے ہیں، اور عمران خان کے لیے یہ آواز اس طرح سے نہیں اٹھاتے جس طرح سے اٹھانی چاہیے۔ آپ ایک چیز چیک کریں ذرا، کبھی یہ آپ کہیں ملے نا ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، ذرا ان سے پوچھے گا کہ جو آخری سب سے بڑا فیصلہ ہے تحریک انصاف کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ سے، وہ فیصلہ دینے والے 5 ججز کے نام بتائیں، ان کو نام نہیں آتے ہوں گے۔ اتنا اس حد تک یہ عدم دلچسپی ہے ان کی سپریم کورٹ اور عدالتی محاذ پہ چلنے والے معاملات میں۔ ذرا پوچھیں تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر سے، کہیں آپ کو ملے تو ذرا پوچھیں کہ یہ جو سپریم کورٹ سے 3 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، حامد خان کی اور فیصل صدیقی کی، سنی اتحاد کونسل کی، وہ 3 درخواستیں کیا تھیں؟ آپ کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ کون سی 3 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ایم این اے آپ بن گئے، ایم پی اے بن گئے، مزے لگے ہوئے ہیں، عیاشی ہے، اور عمران خان پڑھ رہے ہیں جیل میں، تو پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ وہ باہر آ گیا تو بہت سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے، بہت سارے لوگوں کا کلیئرٹی آ جائے گی کہ ان کی جو ہے وہ ان کے عہدے شہدے نہیں رہیں گے، جنہوں نے یہ سارا، تو ان کو یہ بھی خوف ہے۔ تو اس کے اوپر پھر کچھ اور چیزیں بھی آپ کو میں عرض کروں۔ 9 مئی کے کیسز، عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کتنے ماہ سے پینڈنگ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ پہلے علی نیلم صاحب نہیں لگا رہی تھیں، پھر لگایا، وہ لمبا، میں نے وہ تفصیل مجھے بتائی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے ساتھ، احمد مصر صاحب ہوتے ہیں، میں 2-3 بار پہلے بھی ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ مطلب لاہور کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو سلمان صفدر صاحب کی ٹیم دیکھ رہی ہے، جب بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے وہ ہمیشہ اویلیبل رہے ہیں۔ جو سلمان صفدر صاحب بھی بڑی شفقت کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ایسوسیٹ ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، احمد مصر، وہ ایک ایک چیز بتاتے ہیں، بنا کے بھیجتے ہیں، پٹیشنز بھیجتے ہیں، ججمنٹس بھیجتے ہیں، اپلیکیشنز بھیجتے ہیں، سارا گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ انہوں نے خیر وہ چکر لگانا شروع کیا ہائی کورٹ میں، ساری چیزیں، کیس بڑی مشکل سے لگا۔ جو شہباز رضوی صاحب اور طارق سلیم شیخ صاحب تھے، اب طارق سلیم شیخ صاحب کا پتہ تھا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے، وہ تو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیں گے۔ بینچ توڑ دیا گیا، ان کو کہیں اور بھیج دیا گیا، وہ پتہ نہیں بھاولپور رجسٹری میں بھیج دیا گیا یا ملتان بھیج دیا گیا، اور ایک اور جج ایڈ کر دیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ مجھے، جو میں خود کورٹ رپورٹر ہوں، مجھے بھی اتنا ابھی تک نہیں پتا کہ شہباز رضوی صاحب کے ساتھ دوسرا جج کون ہے، پتہ نہیں، اب مجھے صحیح نام نہیں پتا۔ یعنی تحریک انصاف ان چیزوں کو
اس حد تک بھی ہائی لائٹ نہیں کر سکی کہ کورٹ رپورٹرز کو بھی یاد ہو جائے, کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیس چل رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو. مجھے نہیں پتا کہ دوسرا جج کون سا ہے, یعنی مجھے جج کا بھی نام نہیں پتا کہ شہباز رضوی صاحب کے ساتھ کون سا جج بیٹھا ہے جو تاریخ پہ تاریخ دیا جا رہا ہے اور فیصلہ نہیں کر رہا. اچھا اس میں کیا ہوا, 15 کو جو سماعت کے لیے مقرر تھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں, پہلے یہ کیس آرگو ہوا, فائنل سٹیج پہ پہنچ گیا, بینچ ٹوٹ گیا, پھر زیرو سے سٹارٹ کریں جناب, زیرو سے سٹارٹ ہو گیا. 15 مئی کو اس کی یہ کیس لگا ہوا تھا شہباز رضوی صاحب کے پاس, 15 کو کیس لگا ہوا تھا. 15 کو جناب پروسیکیوشن آ کے بتایا کہ نیچے ATC کے جج منظر علی گل نے عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی درخواستیں منظور کر لی ہیں, تو اس لیے آپ سماعت ملتوی کر دیں. جناب نے اٹھا کے اور 27 مئی تک سماعت ملتوی کر دی شہباز رضوی صاحب نے. کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے تحریک انصاف کی جانب سے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی ہائی لائٹ نہیں ہے, کوئی نہیں بتایا کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, کب کیا ہوا کوئی پتہ نہیں ہے. کورٹ لکھپت میں جو ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو رانا مدثر صاحب اور برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب وہ چیزیں ہمیں بھیجتے رہتے ہیں, اور جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر پاتے ہیں کرتے ہیں, اور پوری طرح سے ہم بھی ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. ظاہر ہے ایک جگہ جس کورٹ میں آپ خود جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ اور بات ہوتی ہے. تو کورٹ لکھپت جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, کتنی تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ ایک چیز دیکھیں, یہ تحریک انصاف اس چیز کو ایشو نہیں بنا سکی جس پہ لیٹر بھی لکھا اعجاز چودھری صاحب نے, یاسمین راشد صاحبہ نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, عمر سرفراز چیمہ صاحب نے, میاں محمود الرشید صاحب نے, کہ نہ وکلا موجود تھے کمرہ عدالت میں جیل کے اندر, نہ ملزمان موجود تھے, اور 2 جو سٹار وٹنسز ہیں ان کی گواہی ریکارڈ کر لی جج منظر علی گل نے یا دوسرا جج جو بھی ہے. اور وہ گواہ کون تھے؟ یہ وہ گواہ تھے جنہوں نے کہا کہ زمان پارک میں ہم اس کمرے کے اندر چھپ کے کھڑے ہوئے تھے, سن رہے تھے جب پلاننگ ہو رہی تھی کہ کہ عمران خان گرفتار ہوگا تو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے. ہم خود زمان پارک جاتے رہے ہیں, ہم خود بنی گالا جاتے رہے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کا نام لسٹ میں نہ ہو, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے PTI کے بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھا ہے کہ ان کو گیٹ سے واپس بھیجا جاتا رہا ہے, ان کو وہ غصے بھی ہوتے رہے, لیکن نہیں. ایک سسٹم ہے, بنی گالا میں جب عمران خان تھے یا زمان پارک میں تھے, ایک سسٹم تھا, جس کا نام ہوتا تھا وہ جا سکتا تھا, جس کا نام نہیں تھا وہ نہیں جا سکتا تھا. اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی تھی. تو یہ پولیس والے چھپ کے اندر بھی چلے گئے, زمان پارک میں کمرے میں پیچھے پردے کے پیچھے چھپے کھڑے تھے, اور انہوں نے سن لیا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اور ان 2 کی گواہی جو ہے وہ جج صاحب نے ریکارڈ کر لی ملزمان اور وکیلوں کی غیر موجودگی میں. وہ رولا پڑا. اچھا اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا بنا, لیکن اس پہ لیٹر لکھا ان سب نے, جو مین PTI کے لیڈرز ہیں, انہوں نے کہا جج صاحب کو خدا کا خوف کریں. اور یاسمین راشد صاحبہ نے تو کہا کمرہ عدالت میں, انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی, آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا. کوئی ناانصافی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, آپ تو ساری حدیں پار کر گئے, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پتہ نہیں ہے. آپ ایک اور چیز ذرا پوچھ لیں PTI کے MNAs MPA سے, یہ بینیفیشری ہیں نا ان سارے گرفتار جو اس وقت PTI کے گرفتار لیڈر اندر ہیں, رہنما ہیں, حسان نیازی وغیرہ, اور یہ سارے ان کے بینیفیشری ہیں نا PTI کے جو باہر MNAs MPAs ہیں. کبھی آپ نے نہ پوچھنا ہے ان سے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کتنے کیسوں میں ضمانتیں پینڈنگ ہیں, عمر سرفراز چیمہ کی کتنے کیسوں میں, شاہ محمود قریشی صاحب کتنے. آپ کو یہ فگر نہیں دے سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ کبھی انہوں نے فالو کیا ہو تو ان کو پتہ ہو نا. تو یا آپ ان سے پوچھیں کہ پچھلے ہفتے میں اعجاز چودھری صاحب کی کوئی ضمانت کی درخواستیں تھیں لاہور ہائی کورٹ میں, کیا بنے؟ اچھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست تھی, کیا بنے؟ یاسمین راشد صاحبہ کی تھی, کیا بنے؟ یہ آپ کو نہیں بتا سکتے, کیونکہ 2 کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا اور اعجاز چودھری صاحب کا اعتراض لگا دیا گیا, اعتراضات کو برقرار رکھا گیا. تو یہ آپ کو نہیں بتا سکتے. جن کی طویل جو اسیری ہے, جو ان کا پابند سلاسل ہونا ہے, جو ان کے ساتھ جو کچھ بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو اندر ہیں, ان کے بینیفیشری یہ MNAs MPAs, ان کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا اور عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا. لیکن ان کو نہ تو عمران خان کے حوالے سے چیزوں کا کلیئرٹی ہوگی کہ کتنے کیسز ہیں, کب کیسز ہیں, کیا چیزیں, نہ ان کو ان کے کیسز کا پتہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے نام پہ جو ووٹ پڑا ہے وہی عمران خان کی رہائی میں اب رکاوٹ بن گیا ہے کہ MNAs MPAs ٹکٹ ہولڈرز اس طرح سے آواز ہی نہیں اٹھاتے عدالتی کیسز اور معاملات کے اوپر کہ کہیں ہمارے اوپر کنٹیمپٹ نہ لگ جائے اور ہم ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں, ہماری کرسی نہ چلی جائے. پھر اگلے ہفتے جو ہے کل سے شروع ہونے والے جو ہفتہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس لگا ہوا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو 3 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں, کسی ایک MNA MPA نے اس کے اوپر بات نہیں کی. پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کیا درخواستیں مسترد ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ججز سینیارٹی کیس چل رہا ہے. ججز سینیارٹی کیس میں بھی عمران خان اس میں پیٹیشنر ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی کہ وہ اتنی تیزی سے 2 کیسز سپریم کورٹ میں بہت تیزی سے چلائے جا رہے ہیں, ایک مخصوص نشستوں کا کیس اور ایک ججز سینیارٹی کیس. جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز, محسن اختر کیانی صاحب, جہانگیری صاحب, اعجاز اسحاق خان صاحب, بابر ستار صاحب, سمن رفعت امتیاز صاحبہ, ان 5 ججز کی پیٹیشن چل رہی ہے. اس میں عمران خان بھی پیٹیشنر ہیں, وہ یہ کیس ہارنے جا رہے ہیں, 5 جج بھی اور عمران خان بھی, اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہو رہی. آپ ذرا پوچھیں PTI کی ان MNAs MPA سے
کہ کون کون سے جج وہ کیس سن رہے ہیں، آپ کو یہ نام نہیں بتا سکیں گے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون سے جج وہ کیس سن رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کون سے جج جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا کیس سن رہے ہیں، ان کو ان ججوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، اتنی عدم دلچسپی ہے. اس کے بعد گجرانوالہ میں جو 9 مئی کی سزا ہوئی اس کی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. لاہور ہائی کورٹ میں پتہ نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور اس دن کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی، کوئی بات نہیں ہوتی. دوبارہ اڈیالہ میں جی ایچ کے حملہ کیس، توشہ خانہ 2 کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست اسلام آباد کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. تو توہین عدالت کی جو درخواست ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے 13 رکنی بینچ میں سے 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا مخصوص نشستوں والا، اس کی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس کا وہ کریں گے، وہ نہیں ہوا، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر تحریک انصاف بالکل ان کی حکمت عملی بڑی پیتھیٹک ہے، اور کوئی ان کا کوئی مؤثر ان کی حکمت عملی نہیں ہے. اور گو کہ جو مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصل صدیقی صاحب نے جس طرح سے انہوں نے زبردست لڑائی لڑی جو ان کو لڑنی چاہیے تھی، انصاف کی لڑائی انہوں نے لڑی اور وہ نظر بھی آئی، اور اس کی وجہ سے لائیو پروسیڈنگ دکھانے کی درخواست منظور بھی کرنی پڑی. جو حامد خان صاحب نے اچھے پوائنٹس اٹھائے اور جو وہاں پہ پلان کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس کیس کی حد تک، لیکن اوورآل جو ایم این ایز ایم پی ایز جو پولیٹیکل فگرز کو جو بات کرنی چاہیے وہ بات ہی نہیں کر رہے. جب آپ بات نہیں کریں گے تو پھر عدالتوں کے لیے آسانی ہے کہ مکمل خاموشی ہے، لوگوں کی کوئی نظر نہیں ہے، کوئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون سے جج کیس سن رہے ہیں، اور آپ تیزی سے چلائیں اور فیصلے کریں. اب نون لیگ کے وکیل ٹویٹس کر کے بتا رہے ہیں کہ 31 مئی سے پہلے جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستیں دے دیں گے، اور ملٹری کورٹس کیس کا فیصلہ دینے والے 2 جج جو ہیں محمد علی مظہر صاحب اور حسن رضوی صاحب، جو ان 8 ججز میں سے تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھی، وہ بھی اپنا فیصلہ بدل لیں گے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سیٹیں دے دیں گے. یہ نون لیگ کے وکیل ٹویٹس کر رہے ہیں. یعنی نون لیگ کے وکیل پی ٹی آئی کو تو چاہیے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کریں کہ بھائی نون لیگ کے وکیل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا، فیصلہ اگر پہلے سے لکھا پڑا ہے، وہ جو مصطفین کاظمی صاحب نے کہا کہ اب تو ججز کو قاصد خط لے کر آتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو کوئی بات تو کرے پی ٹی آئی، لیکن کوئی بات اس طرح سے نہیں ہے، کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے، کوئی ہائپ نہیں ہے، کوئی دباؤ عدالتوں کے اوپر نہیں ہے. عدالتیں تیزی سے انصاف نہ صرف کر رہی ہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور تحریک انصاف میں ٹھنڈ پڑ گئے میں. ایسے تو چیزیں عمران خان کے حق میں نہیں جائیں گی، اور اس سے تو عمران خان کی مشکلات مزید بڑھیں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.